2 अरब रुपए जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक स्पेशल पैकेज या आप ग्रांट कह लें, वो जो सप्लीमेंट्री ग्रांट के नाम से वो जो मिला था, उसको अब ज़ाहिर है यहाँ पहुँचा तो कहाँ कहाँ हमने ख़र्च करना था। पिछली हुकूमत के जो लाइबिलिटीज़ थी उसमें स्पेशली कोविड-19 के ऊपर जो कुछ ख़र्च अखराजात आए थे और फिर जनरल इलेक्शन हुआ, उसके ऊपर एक अच्छी रकम ख़र्च हुई थी सूबे से। और फिर उसके अलावा जो हमारे पे अलाउंसेस हैं, इनके ऊपर पूरी डिटेल्ड हमारे डिस्कशंस पहले हुई। उसके बाद आज काबीना का इजलास हुआ और ये इन 2 अरब रुपयों में से हमने लाइबिलिटीज़ को किस तरह से किस किस डिपार्टमेंट को अदा करना है, उसमें वर्क्स डिपार्टमेंट भी है, उसमें कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर तनख्वाहों में इजाफ़ा और इनका जो स्ट्रक्चर है उसकी मंजूरी के लिए आज हमने फ़ैसला किया है। और ये ज़ाहिर है फेडरल जाएगा, इनकी तनख्वाहें किस तरह से मज़ीद बढ़ाएं, केपीके का एक डॉक्टर या फिर उनका स्पेशलिस्ट कितना मतलब प्रिविलेजेस लेता है और गिलगित बल्तिस्तान में कितना हम इनको पे करते हैं, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान में डॉक्टरों की भी कमी है। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार है, अनलकीली HR ना होने की वजह से, फिर टेक्निकल स्टाफ ना होने की वजह से, इस चीज़ को महसूस करते हुए चीफ़ मिनिस्टर साहब जब भी इस्लामाबाद जाते हैं, जब भी यहाँ प्रेस को टॉक करते हैं, तो हमेशा ये टेक्निकल स्टाफ की बात इसीलिए करते हैं कि इस पे हमें खातिर ख़्वाह हमें काम करना है और उसको अमली काम करने के लिए एक स्टेप हमने आज सामने रखा है कि हमारा डॉक्टर भी पंजाब और KPK के बराबर कोई तनख्वाह ले, ताकि जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान का स्टूडेंट मेडिकल करता है, उसके बाद FCPS करता है, तो फिर यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से उसने इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जाके वो जॉब करता है। तो इसको पेश नज़र इंशाल्लाह हम इनका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, बना के यहाँ से फिल फॉर इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये उधर जाएगा। उधर से एक बड़ी रकम इसके लिए सेंक्शन होगी, तो मेडिकल और इसमें फैसिलिटीज़ लोगों को अच्छी तरह से मिलेंगी। फिर रिफॉर्म यूनिट्स चीफ़ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर इसकी मंजूरी भी आज हमने दे दी है कि स्पेशली हेल्थ के अंदर रिफॉर्म्स किस तरह से हमने लाना है। ये जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, फिर टेक्निकल स्टाफ है, फिर मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स के अंदर आपकी जो कमी कोताही है इंस्ट्रूमेंट्स में, मशीनरीज़ में, उसको हम किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं। तो इसको हमने बहुत ज़्यादा फोकस आज के इसमें रखा है। फिर साथ ही साथ इसी साल इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, गिलगित में, स्कर्दू में हाउस जॉब की फैसिलिटी हम सबसे पहले हम ना इसको मतलब वार फुटिंग्स पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे हाउस जॉब की फैसिलिटी हमारे डॉक्टरों के लिए मुहैया हो, मौजूद हो। इसके लिए आज CM साहब ने डायरेक्टिव्स जारी किए हैं कि हमारा बच्चा यहीं पे हाउस जॉब की जो फैसिलिटी वो उसको मिले, तो हाउस जॉब यहीं पे करे। ये था हेल्थ के हवाले से। फिर उसके अलावा सिविल आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान में हैं, इनकी एक्सटेंशन जो एक रूटीन है, ये एक रूटीन है। 1 जुलाई 2021 तक इनको एक्सटेंशन जो मिली है, जो हमारे FC है, फिर रेंजर्स है, इसके अलावा जो आर्म्ड फोर्स, सिविल आर्म फोर्सेस हैं, जिसको नॉन रेगुलर फोर्स आप कह सकते हैं, तो इन्हें भी एक्सटेंशन जो हर 6 महीने के लिए, कभी कभी 1 साल के लिए मिलती होती है, उसको आज प्रॉपरली हमने अप्रूव कर दिए। तो ये 2 हमारे एजेंडास थे। एक जो हमारी जो सप्लीमेंट्री ग्रांट जो मिला था, उसको जो यूटिलाइज़ करना है, हमारे जो कर्ज़े थे पिछली हुकूमत के,
اس کو کیسے کیسے کرنا تھا وہ کر دیا، اور پھر یہ اس کی ایکسٹینشن سول آرم فورسز کی یہ ہو صوبہ چلانا ہے. اور صوبہ چلانے کے لیے چونکہ گلگت بلتستان گرانٹ ان ایڈ پہ چلتا ہے، ہمارے تمام معاملات آپ دیکھیں، جو ہم 200-250 ارب روپے کا جو ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں گلگت بلتستان کے لیے پرائم منسٹر صاحب کی انٹرسٹ کے مطابق، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کے معاملات کو پلاننگ کمیشن میں آگے بڑھانے کے لیے صوبے کا چیف منسٹر کا بار بار آنا جانا یہ ایک روٹین ہے اور روٹین رہے گا بھی. یہ نہیں کہ دسمبر میں گئے تو وہ شاید جون میں نہیں جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ لوگوں کو اینڈ رزلٹ ریلیف، ڈیولپمنٹ اور پھر غریب کے لیے سستا اپروچ، یہ پروونشل گورنمنٹ کی خواہش ہے. اچھا فتح اللہ صاحب، آپ نے ڈاکٹروں کی حوصیات کی بات کی، جبکہ اس کے لیے ٹیچنگ ہاسپٹل کا ہونا ضروری ہے. تو جبکہ گلگت بلتستان میں کوئی ایسی ہاسپٹل نہیں ہے ٹیچنگ، تو اس صورتحال میں کیا ان کے لیے مسائل نہیں ہوں گے؟ نہیں، ہاسپٹل ہے نا، اسی کو آپ ایز اے ٹیچنگ ہاسپٹل کنسیڈر کریں. آپ کا ہاؤس، آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ PHQ ہاسپٹل میں، پھر اسکردو والے ہاسپٹل میں جا کے اپنی ہاؤس جاب کر سکتا ہے. اس کے اوپر اس کو جو فیسلٹی صوبائی گورنمنٹ دے سکتی ہے وہ دے دے گی. اسی ہاسپٹل کو ایز اے ٹیچنگ ہاسپٹل آپ یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر آج ہمارا فیصلہ ہوا. اچھا محترم، یہ بتائیں کہ لائبریری کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کا جو حکومت تھی اس نے کتنی لائبریری دی ہے، جو گرانٹ آ رہا ہے اس میں سے موسٹلی جو کتنی جو ہے اماؤنٹ ہو سکتی ہے جو کہ لائبریری کا؟ یہ منسٹر فائنانس اس کے اوپر رسپانس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ تمام صحافی دوستوں کا. شاہد نے جو سوال کیا ہے، گلگت بلتستان جس انداز میں اس وقت فائنینشیل کرنچ سے گزر رہا تھا، اس وقت جو پاور اور ورکس ڈپارٹمنٹ کی جو پینڈنگ لائبلٹیز ہیں، پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. 2012 کی لائبلٹیز بھی پینڈنگ ہیں، 2015 کی بھی ہیں، 16-17 کی بھی ہیں. 2017 کے اندر پہلی دفعہ کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو ٹرانچز میں، قسطوں میں پینڈنگ لائبلٹیز کو ایک جگہ فریز کر کے اس کو قسطوں میں اقساط کے اندر ڈسبرس کرنے کی بات ہوئی. اور تقریباً جو پینڈنگ لائبلٹیز تھیں وہ پچھلے سال تک کچھ پرسنٹیج رہ گیا تھا، باقی ڈسبرس ہو گئی تھی. لیکن پھر یہ کووڈ ہوا، کووڈ کی وجہ سے دوبارہ لائبلٹیز جو ہیں وہ کریٹ ہوئیں. اس وقت جو ایز آف ٹوڈے ہمارے پاس جو پینڈنگ لائبلٹیز ہیں اپرووڈ بائی کیبنٹ، اور کنسرن جو کمیٹیز ہیں ان کی ویریفیکیشن کے بعد جو ہماری کابینہ سے اپرووڈ تھیں، پچھلی کابینہ سے، ان کا جو مجموعی حجم تھا وہ تقریباً کوئی پاور کا 1 ارب کے قریب تھا، اور ورکس کا بھی 40-50 کروڑ کے قریب تھا. تو ہمارے پاس جو 2 ارب کی سپلیمنٹری گرانٹ جو آئی تھی، اس کو منصفانہ انداز میں تقسیم کرنے کی ہم نے کوشش کی. 2 ارب روپے عجلت میں خرچ نہیں کیے، بلکہ اس کو فارملی ہم نے ایک سیکوینس کے تحت کیبنٹ سے اپروو کروا کے اس کو خرچ کرنے کی ٹھانی. اور اس میں جو اس دفعہ لائبلٹیز کی مد میں جو ویریفائڈ اپرووڈ لائبلٹیز ہیں ورکس ڈپارٹمنٹ کی، ان کے لیے 27 کروڑ 62 لاکھ روپے جو ہیں وہ مختص کیے گئے. ان کی ریلیز اور ڈسبرسمنٹ جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی. آج اس کا فیصلہ ہو گیا. بالکل اسی طرح واٹر اینڈ پاور کی 3 مدات کے اندر ان کی لائبلٹیز تھیں. جو ویریفائڈ اور اپرووڈ لائبلٹیز ہیں واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ کی، انہوں نے تو جو ڈیمانڈ کی تھی وہ تقریباً 1 ارب روپے کی تھی. لیکن جو ہمارے فسکل کانسٹرینٹس ہیں اس میں پہلے قسط کے طور پہ ویریفائڈ لائبلٹیز کے لیے 9 کروڑ 11 لاکھ روپے دیے گئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ واٹر اینڈ پاور نے جو کووڈ کے اندر ایکٹیویٹیز کی ہیں ان کا شیئر تھا، لاجسٹک ارینجمنٹ، اس کے علاوہ بجلی کی ترسیل، اس کے لیے اس میں بھی ان کا شیئر ہے. جو 200 ملین روپے 20 کروڑ روپے جو دیے گئے ہیں، اس میں ہوٹل فیسیلیٹیشن جتنے ہمارے سینٹرز بنے تھے پیشنٹس کو کیٹر کرنے کے لیے، اس کے 200 ملین 20 کروڑ روپے کی گرانٹ ہے، یہ ریلیز دی گئی ہے. اس کے علاوہ پاور ڈپارٹمنٹ کو ہی سردیوں کے اندر جب ہمارا یہاں پہ الیکٹریسٹی کرائسس بہت زیادہ پیک پہ چلا جاتا ہے تو ہم تھرمل کی طرف جاتے ہیں. تو تھرمل کی طرف جانے کے لیے یقیناً گلگت بلتستان کے 10 اضلاع میں تقریباً جو ہمارے ہائیڈل اسٹیشنز ہیں
وہ نالوں کے اوپر ہیں. اور یہ وہ مہینہ ہے خاص طور پہ جو آپ کا فروری کا مہینہ ہے, اس وقت پانی لوئسٹ ایب پہ ہوتا ہے, جس بنیاد پہ جب ہم نے گورنمنٹ سنبھالی تو سردیوں کی طرف ہم جا رہے تھے اور بجلی کا کرائسس, اور یقیناً اس میں صحافی حضرات جو ہیں وہ سب سے پہلے لکھتے ہیں بجلی کی تاریکی کے حوالے سے. تو تھرمل کی طرف لے کے جانے کے لیے واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ نے ڈیمانڈ جو پچ کیا تھا وہ 350 ملین کا کیا تھا. تو اس میں سے 200 ملین جو ہیں ہم اس سپلیمنٹری گرانٹ میں سے ان کو دے رہے ہیں, ریلیز دے رہے ہیں ڈی جی سیٹس کے لیے, ڈیزل جنریٹر سیٹس, تھرمل جو ہم دے رہے ہیں اس کے لیے. اس کے علاوہ باقی میڈیکل ری امبرسمنٹ وغیرہ اس پہ منسٹر انفارمیشن بات کر چکے ہوں گے. بتانا صرف یہ مقصود تھا کہ جو پہلی قسط ہے جو ہم نے ایڈیشنل سپلیمنٹری گرانٹ ڈیمانڈ کی تھی فیڈرل گورنمنٹ سے, اس کے جو 2 ارب روپے لے کے آئے تھے, ان 2 ارب روپے کی ریلیز اور تقسیم کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم نے ایک شفاف طریقے سے کیبنٹ کی منظوری کے بعد اس کی ڈسبرسمنٹ شروع کی. ورنہ اب اگر ایڈیشنل گرانٹ یا سپلیمنٹری گرانٹ ملتا تھا آج سے پہلے تو ایک دفعہ ملا تھا, اس کی تقسیم اور اس کی جو بندر بانٹ تھی اس کا طریقہ کار کوئی وضع نہیں تھا. اس کو فارملی ابھی کیبنٹ میں لے کے آئے, کیبنٹ سے اپروول لیے اور اس کا ریلیز جو ہے وہ کل سے جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. سر شمس لون صاحب سے سوال تھا. سر ان دنوں گلگت بلتستان میں جو آٹا فراہم کیا جا رہا ہے اس سے متعلق بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں, انتہائی ناقص قسم کا آٹا فراہم کیا جا رہا ہے, تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑا سا اور زیادہ اس کو بریف کرنا چاہوں گا. گلگت بلتستان کا کوٹا آپ کو پتہ ہے 15 لاکھ بوری تھا, لیکن ہمیں 13.5 لاکھ یا 13,60,70,000 بوری جو ہمیں ڈیلیور ہوتا تھا. آپ نے پہلے کوشچن کیا تھا کہ آپ سردیاں اسلام آباد گزار کے آئیں. ہم بے شک ٹھیک ہے 1.5 مہینہ اگر اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو ہم یہ کام کر کے بھی آئے ہیں. تو ہم نے ایک تو یہ انشور کیا کہ ہماری جو 15 لاکھ بوری ہے کوٹا پورا, وہ ہمیں پورا فیڈرل ڈیلیور کرے گا. دوسرے اینڈ پہ ہم نے 1 لاکھ بوری, جیسے منسٹر صاحب نے فرمایا کہ 1 لاکھ بوری کا کوٹا مزید اضافہ کر دیا, جو ابھی ہمارا 16 لاکھ کوٹا ہے, اور انشاءاللہ اگلے 1 مہینے میں اس کو ہم 17 لاکھ بوری کر دیں گے. یہ میں آپ لوگوں سے بات شیئر کر رہا ہوں. 1 لاکھ اور اضافہ ہوگا. گندم کے حوالے سے آپ نے کوالٹی کی بات کی, چونکہ اس وقت پاکستان پورے میں اپنی لوکل گندم کا اسٹاک نہیں ہے. پاکستان نے اس وقت گندم کی امپورٹ یوکرائن سے, یہ امپورٹڈ گندم ہے اور اس پہ بالکل بھی شکایات ہیں. میں اس کو ڈیفینڈ تو نہیں کروں گا کہ یہ بہت اچھی گندم ہے. اس پہ ایک تو دانے کی بات ہے کہ وہ دانہ بڑا چھوٹا ہے اور اس کے اندر اتنی صفائی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. اسی سلسلے میں ابھی سیکنڈ ٹائم جب میں واپس گیا تھا تو ہم نے ایم ڈی جو ان کے ہیں پاسکو کے, ان سے ہم نے جب رابطہ کیا تھا, انہوں نے ہمیں انشور کیا کہ مارچ کے بعد آپ کی ایک تو گندم صحیح آئے گی, دوسرا یہ جو صفائی کے حوالے سے ہم نے جو ان کے آگے یہ ساری چیزیں رکھ دی تھی, انہوں نے کہا یہ بھی ہم کلیئر کر دیں گے. جب گندم لوکل پاکستان کی اپنی گندم آئے گی تو انشاءاللہ یہ مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے. آپ نے ابھی آپ نے کیبنٹ اجلاس کے حوالے سے بتایا کہ تنخواہوں کی جو ڈاکٹر ہیں ان کو آپ بنانے کے جا رہے ہیں. یہ اس وقت گلگت بلتستان میں واحد شعبہ ہے جو مافیا بنا. اسپتالوں میں پرائیویٹ کلینکوں میں جاؤ تو 200-300 جو ہے نمبر تک ان کے لگتے ہیں. اسپتالوں میں 12 بجے ڈیوٹی دے کے جا رہے ہیں. تو اس مافیا کو آپ لوگ جو گلگت بلتستان کے کوٹے سے پہلے جو ڈگریاں جا کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں وہ اس وقت تقریباً بھوپال میں خدمات سر دے رہے ہیں. یہاں پر ایکٹ کے ذریعے ان جن کی ڈگریاں بھی شاید مستند نہ ہو وہ اسپتالوں میں جا کے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. تو پھر بھی ایسے مافیا کو آپ تنخواہیں بڑھانے جا رہے ہیں. ایک تو اس سوال پیدا ہوتا ہے ان ڈاکٹروں کو کب لائیں گے. دوسرا فائنانس کے سی ایم صاحب نے شروع میں اپنی اسپیچ میں کہا تھا اسمبلی میں کہ سابق گورنمنٹ نے 6 ارب کے قرضے لیے. تو وہ کن بینکوں سے ان لوگوں نے قرضے لیے تھے, ان کے اوپر کوئی پیشرفت ہو چکی ہے؟ اس پر ذرا تھوڑا کر. اچھا, میرا یہ جو بھائی ہے یہ ہمیشہ بڑا کرارا سوال کرتا ہے. تو کرارے سوال میں انہوں نے ڈاکٹرز مافیا, یقیناً ہر شعبے کے اندر مافیاز ڈیولپ ہوتے ہیں, لیکن جب عمومی طور پہ آپ کسی صوبے کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کسی ایک شہر کے ماحول کو دیکھ کے اس کو ملحوظ خاطر رکھ کے فیصلہ نہیں کرتے ہیں. یہ فیصلہ, اس فیصلے کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ کے جو ایریاز ہیں وہ کیٹیگرائز کر دیے جائیں. اب اگر ڈاکٹر کی ایک تنخواہ ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر گلگت شہر میں جس تنخواہ پہ کام کرتا ہے اسی تنخواہ پہ گلتری میں کبھی بھی کام نہیں کرتا. یہ بنیادی طور پہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 3 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں, کیٹیگری اے بی سی.
اس میں جو سی کیٹیگری کے اندر جن علاقوں میں ڈاکٹرز کو بھیجنا مقصود ہے بنیادی طور پہ، میرا اپنا حلقہ ہے، میرے اپنے حلقے کے اندر 30 بیڈڈ ہاسپٹل ہے، لیکن وہاں پہ کوئی بھی ڈاکٹر آنے سے کتراتا ہے، اس کی جتنی منتیں کر لوں میں جناب اس کو انسینٹیوائز کرنے کی کوشش کروں وہ نہیں آتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ ڈاکٹرز کا یہ جو مسئلہ ہے یہ ان کو دینے کی کوشش کی، یہ انسینٹیو صرف وہ جو مافیا کی آپ بات کر رہے ہیں، یقیناً ہر شعبے کے اندر کچھ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم سینٹر اسپیسیفک صرف گلگت شہر کے اندر یہ ماحول بنا ہوا ہے، اس کو بنیاد بنا کے یہ کہیں جی کہ ہم کوئی ریفارم نہیں لے کے آئیں گے سسٹم کے اندر، ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائیں گے، تو نہ ہی ہمارے پاس نئے ڈاکٹرز آئیں گے۔ ڈاکٹرز کو جب ہم انسینٹیوائز کریں گے تو تب وہ گلتری میں بھی کام کرے گا، گھانچے میں بھی کام کرے گا، گوجال میں بھی کام کرے گا۔